अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो पार्टी क़यादत शाह महमूद कुरैशी संभालेंगे, और ये भी कहा कि अगर मुझे नाअहल या कत्ल भी कर दिया गया तो अवाम को अपने हकूक़ के हवाले से इतनी आगाही दे दी है कि वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब वाली बात तो ठीक है, बिकॉज ही इज़ द सीनियर मोस्ट और बड़ी देर से उन्होंने साथ निभाया, सीजनड हैं, तजुर्बाकार हैं, वो बिल्कुल ठीक है और एक बहुत बैलेंस्ड आदमी। लेकिन ये जब बात की है ना इमरान ने कि मुझे नाअहल या कत्ल भी कर दिया जाए तो अवाम को, तो वो कहते हैं जी कि मुँह चंगा होवे तो गल ही चंगी कर लो, गल भी चंगी कर लो। लेकिन बहरहाल हालात ऐसे हैं, उसने जो कहा वो ठीक है। लेकिन मेरे नज़दीक बेहतरीन जो प्रिएम्प्टिव मेजर होगा, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो बेहतरीन ये है कि बेटों में से कोई एक यहाँ हो, फिर देख तमाशा क्या होता है। और ये मौरूसियत नहीं, बदतरीन मजबूरी समझी जाएगी। वो भले चाहे एक सिंबल के तौर पे हो, चूँकि हमारा मिजाज सदियों से ऐसा है कि बाप बेटा ये वो, पाकिस्तान के ऊपर ये नहूसत तारी है, हिंदुस्तान में ये तोड़ दिया उन्होंने वो गांधी फैमिली को फारिग करके। हम अभी तक इसका शिकार हैं, इमरान ने इसका सिलसिला तोड़ा है। और अगर मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी सिर्फ वजह ये है कि ये बदतरीन मजबूरी की कैफियत है और ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा कि इमरान का बेटा अगर पाकिस्तान आ जाए, यकीनन तो शायद इसकी नौबत ना आए। बट एनीवे, जिस तरह के हालात हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वैसे हसन साहब, पीटीआई का कहना है कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए हर बाज मारी है, जबकि एतजाज हसन साहब का कहना है कि नून लीग नॉन सीरियस हाथों में आ गई है। देखें, ये बात तो जाहिर है, बच्चा जानता है कि डेस्परेट हैं बहुत बुरी तरह के इमरान को किसी भी तरह ये उसकी मौजूदगी में इलेक्शन के जीतने का ये जानते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कोई ना कोई ऐसी सूरत हो कि इमरान मंजर से हटा हुआ हो, वो जेल में हो या व्हाटएवर, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सारे ही जानते हैं। बाकी एतजाज हसन मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मेरा उनसे बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। पहली बार मुझे उनसे इख्तलाफ और शदीद इख्तलाफ। अच्छा, उन्होंने कहा है कि नून लीग नॉन सीरियस हाथों में आ गई। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एतजाज साहब, क्या नून लीग पहले सीरियस हाथों में थी? हाउ सीरियस? आपकी और मेरी एक मुलाकात हुई थी, पता नहीं बीबी के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का था, आप ही के घर में ज़मान पाक में। वो गुफ्तगू मुझे सारी याद है। नवाज शरीफ बेचारा तो कोई क्या सीरियस, वो तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया था। पाकिस्तानियों के साथ जो सियासी हादसा एक हुआ, चंद बड़े हादसात में से एक इसका वजूद है। जो बंदा इस काबिल नहीं था कि काउंसलर मुंतखब हो सकता, वो पाकिस्तान की गर्दन पे इस तरह सवार किया गया। तो ये हाथों का मामला नहीं है, नवाज शरीफ तो खुद एक हाथ है जो इस मुल्क के साथ हुआ था। सो आपका ये कहना कि नून लीग नॉन सीरियस हाथों में आ गई, तो पहले भी कौन सा सीरियस हाथ था? ये छांगे मांगे थे सारे, ये कल्चर सारा इन्होंने बर्बाद किया है। जस्टियों की गुफ्तगू, वो सुप्रीम कोर्ट पे ये लगा, ये सारे कारनामे इनके ज़बान ज़दे आम हैं। बाकी क्या है? कुछ भी नहीं। पहले भी नॉन सीरियस ही था काम। पाकिस्तान तो एक बटेरा है, कभी इसके पाँव के नीचे आ गया, कभी उसके पाँव के नीचे। जनरली इलेक्टेड तो बंदे ही 3 है पाकिस्तान की तारीख में। एक जुल्फ़कार अली भुट्टो है, मैं अवाइल शुरू के दिनों की बात छोड़ के बात कर रहा हूँ। एक भुट्टो है, एक इमरान है, एक चले नवाज शरीफ भी लगा लें आप। उसके बाकी कौन है? बाकी तो वो शौकत अजीज़ आ गया, वो जो हमारे वो थे बलूचिस्तान के थे, जमाली साहब आ गए। वो अजीबो गरीब बशिया यहाँ फिरती रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो एक थी, बस 2-3 बंदे ही हैं जो जनरली इलेक्ट हुए हैं। बहरहाल ठीक है, आगे चलें। साहब, मरियम नवाज ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स दौरान कैद जहर देने से गिरे। फजूल तरीन बात है, को पागली है जो इन हालात में, इस शहद में, इस दौर में एक पार्टी के रहनुमा को कैद में रख के मरवा दें। फजूल तरीन बात है। और क्या वो नहीं जानते थे
کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں. یو کین آسک اینی ڈاکٹر کہ اگر آپ سلو پوائزن بھی کر رہے ہوں تو اس کے تو کوئی اثرات ہوتے ہیں. پلیٹلیٹس گر گئے تو فلانا ہو گیا ٹمکانا. یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ جھوٹ ہے بالکل. صحیح, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس مریم کا باقی ظاہر ہے باپ بیٹی کا تعلق تو بڑا آئیڈیل ہوتا ہے. وہ تو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ بھئی نواز شریف ریسلنگ چیمپئن بننے والے تھے, عوام نے عمران نے ٹھبی دے دی اور یہ کر دیا. وہ چونکہ ایک زمانے میں ان کو شوق تھا پہلوان بننے کا, ریسلنگ فرمایا کرتے تھے, کریکٹر بننے کا شوق تھا, سنگر بننے کا شوق تھا. پاکستان کے ساتھ حادثہ تو دیکھو کیا ہوا ہے. لیکن یہ زہر زور والی بات ہے, لغو بات ہے. اس طرح کی بات ان کو مزید نیچے لے کے جائے گی. فضول باتیں ہیں, بے معنی. ٹھیک ہے, اور پھر بھیج بھی دیا باہر. اگر اللہ معاف کرے ان کا ارادہ تھا سلسلہ ختم کرنے کا تو ہونے دیتے ہیں. ظاہر ہے زہر کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں نا جی. پلیٹلیٹس گرتے یا کچھ اور گرتا, یہ لغو سی باتیں ہیں, بے معنی. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, ایک انٹرویو میں مریم نواز نے بتایا کہ مجھے فکشن اور شاعری پڑھنے کا بہت شوق ہے. کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟ نہیں, تبصرہ کیا کرنا ہے, اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو اچھی بات ہے, چلیں ایک سلیقہ کا جھوٹ ہے. ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ جو پڑھے لکھے گھرانے ہوتے ہیں نا, 3-4 میرے دادا کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تمول کہتے ہیں ایفلوئنس کو, خوشحالی کو, آسودگی کو, کہ تعلیم اور تمول, ٹھیک, یہ چوتھی نسل کے بعد دکھائی دینا شروع کرتا ہے. ایفلوئنس بھی پیسہ برتنے کا اور علم کو برتنے کا. اور ایک بات میں ویسے آپ کو عرض کر دوں, چونکہ ینگسٹرز بھی سنتے ہیں ہمارا پروگرام, پڑھے لکھے گھرانوں میں فکشن 30s تک ختم ہو جاتا ہے. میں اپنا بتا رہا ہوں, میرے دادا کی یہ حالت تھی. سن لیں, اضافی بات ہے, اس میں ایک میسج ہے, مجھے ویسے عجیب سی لگتی ہے لیکن ایک ریالٹی ہے. میرے دادا نے پوری زندگی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے, دوست ان کے ملنے والے آتے تھے, وہ چائے شائے پلاتے, خود کبھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. اور نہ وہ زندگی میں کبھی میز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے. وہ نیچے ایک چھوٹا سا قالین ہوتا تھا, اس کے اوپر ایک عجیب سی وہ ہوتی تھی چھوٹی سی, اندر اس میں دباتے, جو میں نے موویز میں دیکھا ہے بعد میں, وہ انڈین موویز میں وہ منشی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو لوگ پوچھتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ رزق اور علم کی کہ احترام کا تقاضا ہے کہ اونچی جگہ پہ. اور خود وہ شیکسپیئر کے حافظ تھے. سو پڑھے لکھے خاندان ہو تو فکشن شاعری وغیرہ یہ 30s میں بندہ فارغ ہو جاتا ہے. دین یو بیکم ویری سیریس. آپ ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہو, فلسفی کے بارے میں, مختلف مذاہب کے بارے میں, پھر ان کے موازنوں کے بارے میں بایوگرافیز آپ پڑھتے ہو. دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو سیریس ہوتی ہیں, جو مطلب پلیئر ریڈنگ جو ہے وہ ایک خاص ایج کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کے گھرانے کا پس منظر اگر کتاب کے ساتھ جڑا ہو تو پھر 30s کے بعد نہیں. شاعری واری کبھی فور اے چینج, اب بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے کبھی شاعری واری دیکھ لوں. وہی تو ویسے آدھی پونی یاد ہے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں. 30s کے بعد پڑھے لکھے لوگوں میں یہ رواج نہیں ہے شاعریاں اور فکشن پڑھنے کا, گپ شپ پڑھنے کا. لیکن بہرحال اپنی اپنی ذہنی, لیکن مجھے خوشی ہوئی اگر وہ واقعی پڑھتی ہیں تو بڑی بات ہے. ان کے خاندان میں ان کے والد تو, یہ تو عابدہ حسین سے پوچھا تھا, یہ منیر نیازی کون ہے. صحیح بیک گراؤنڈ اور لیول تو یہ ہے. چلیں حسن صاحب, آپ نے شاید یہ انٹرویو سوشل میڈیا پر نہیں دیکھا, پر 2 منٹ کے کلپ میں 10 کٹ لگائے گئے. سوشل میڈیا پر اس کی خوب ٹرولنگ ہوئی کہ ایک اسکرپٹڈ انٹرویو تھا. اچھا, میں آپ کو پتا ہے سیل فون ہے نہیں, میں دیکھتا بھی نہیں. مجھے خود چونکہ ٹیکنیکلی سمجھ نہیں ہے, آپ تھوڑا سا مجھے سمجھاؤ, لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ کیا آپ نے کیا کتنے منٹ میں کیا 10 کٹ لگے. اس کا مطلب کیا ہے, مجھے نہیں آنیسٹلی سمجھ. حسن صاحب, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیسز کر کے, کٹ بائی کٹ, یعنی کہ ٹوٹے کر کے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے اور پھر وہ اسمبل کر کے لگا دی جاتی ہے. وہ پھر نہیں بولا جا رہا ہوگا یا کوئی ایڈٹ کرنا پڑا ہوگا نا. اگر کیا آپ نے کہا 2 منٹ میں 10 کٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ ہوتا ہے کہ رٹے رٹائے سوال جو ہوتے ہیں نا, آپ نے وہ کیے جاتے ہیں اور رٹے رٹائے. اچھا, وہی نا اسکرپٹڈ تھا وہ, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اس طرح ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, اپنی پروجیکشن کے لیے دانشورانہ امیج وغیرہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب. لیکن وہ تقریروں سے پکڑا جاتا ہے بندہ.
جی ٹھیک ہے. نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے عجیب و غریب مطالبہ کر دیا ہے کہ ریچھ بکری گائے ہرن کے انتخابی نشانات ختم کیے جائیں کیونکہ ان کی مشابہت شیر سے ہے, اور الیکشن کمیشن نے مطالبہ مسترد کر دیا. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں میں کوئی مشابہت, کہاں ریچھ کہاں شیر, کہاں گائے کہاں شیر, کہاں فضول سی بات ہے, مکانہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیر واقعی شیر ہو تو اس کی مشابہت کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ گائیں, بھیڑیں, بکریاں, اصل پرابلم یہ ہے, آپ کبھی غور کرو کہ پالتو شیر اور جنگل کے شیر میں فرق ہوتا ہے, سرکس کے شیر میں اور جنگل کے شیر میں فرق ہوتا ہے. تو یہ بھاگا دوڑی, یہ وہ باتیں وہی ہیں, 4 باتیں وہی وہ رپیٹ کر کر کے تنگ آ جاتے ہیں. اس لیے رہنے دو. بہت سے شیر بکریوں سے, اور شیر کے بارے میں جو میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتا, اینی بڈی کین کریکٹ می, یہ شیر بیچارہ امی لدڑی ہوتا ہے, اصل کام شیر نہیں کرتی ہے, یس, وہ حرام خور ہی ہوتا ہے, وہ کرتا کراتا لمبا چوڑا کچھ نہیں ہے. یہ ویسے حسن میں نے صاحب تو لوگوں سے سنا ہے. نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دیا جائے. سبحان اللہ, اندازہ لگاؤ ان کے خوف کا, ان کی پریشانی, ان کے خوف کا اندازہ لگاؤ کہ بلے سے ڈرے ہوئے ہیں. اچھا, اور یہ وہی شیطانی ذہن ہے, یہ وہی خباثت ہے جو کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی. وہ جو ضیاء الحق تھا نا, وہ اس سطح تک گر گیا. اس نے, یہ ان کا انتخابی نشان تھا پیپلز پارٹی کا تلوار, which made a lot of sense. چونکہ ذوالفقار علی بھٹو نام تھا, بھٹو صاحب کا پورا, تو ذوالفقار کے حوالے سے ان کا انتخابی نشان تھا تلوار, جس نے کہا وہ بدل دو, اس کی وجہ سے بھی 2-4 ووٹ جو ہے وہ ان کا خراب ہوگا. سو اسی طرح کی اوقات یہی ہے, وہ آ گئے اس بات میں. صحیح, ٹھیک ہے. حسن صاحب, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ لیڈر صرف بھٹو, بے نظیر نواز شریف اور عمران خان ہیں. دیکھیں, عباسی صاحب نے بنیادی طور پہ تو میں تو انہیں خراج تحسین ہی پیش کروں گا. انہوں نے اپنے قد کے مطابق بات کی ہے, کھری بات, اجلی, سچی, لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم میں کرنا چاہوں گا ذاتی طور پہ. میرا تعصب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 4 نہیں ہیں, 3.5 ہیں. یہ بھی میں دل پہ پتھر رکھ کے بات کر رہا ہوں. 3.5 اس طرح, ایک ہو گیا بھٹو, دوسری ہو گئی بے نظیر, تیسرا ہو گیا عمران خان جس نے سب کے برج الٹائے, سب توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا, اور آدھا نواز شریف. پلیز, ایک بندہ جب نامساعد حالات میں, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ روانی کے خلاف تیرنا, اپ سٹریم تیرنا, عمران نے تو اس طرح کیا ہے. یہ تو بہرحال جن کی پیداوار ہے, پورا پاکستان ان کی تاریخ سے واقف ہیں. سو میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں کہ 4 نہیں, بھٹو, بے نظیر, عمران, آدھا نواز, 3.5 کر رہا ہوں. یہ بھی میں خاص طور پہ نا رعایت ٹھیک ہے عباسی صاحب سے, چونکہ بیسیکلی بات انہوں نے بڑی دیانتداری والی کی ہے. بہت جی حسن صاحب, اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے, حد پار ہوئی تو وکلا اپنا فیصلہ کریں گے. اعتزاز صاحب کے بیان سے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ایک اور وکلا تحریک کی تیاری ہو رہی ہے. پہلی کا نتیجہ تو جو نکلا وہ اعتزاز صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, قوم بھی جانتی ہے. اب اس کا ہو گیا تو کیا بنتا ہے میں نہیں جانتا, لیکن ایک بات طے ہے, دس از ہائی ٹائم کہ اس ملک میں ریڈ لائنز کا حتمی فیصلہ ہو جائے. جو چپڑ کا ناتیہ اٹھتا ہے, اور اتنے پست لوگ ہیں گئے ہوئے لوگوں کے بارے میں, یا تو ان کی زندگیوں میں ٹھوکو اور اس کی قیمت ادا کرو. جو جا چکے لوگ ہیں, لیکن ریڈ لائنز کا فیصلہ اس ملک میں ہونا واقعی ضروری ہے. آپ عدلیہ کے بارے میں, فوج کے بارے میں, اس طرح کی باتیں, یہ ریڈ لائنز کا فیصلہ بہرحال اس ملک میں ہونا چاہیے. اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ تھوڑی شرم حیا کریں, مل بیٹھیں, اپنا کوئی کوڈ آف ایتھکس کوئی, یا جو ہوتا ہے جیسے کوئی بزنس ایتھکس ہوتے ہیں, جیسے کوئی میثاق کر لیں, میثاق جمہوریت کو گولی مارو. میثاق کے اخلاقیات کی ضرورت ہے. ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو میثاق اخلاقیات, ریڈ لائنز مت کریں, کراس تو بہتر ہوگا. جی
حسن صاحب اب ایک اہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں. چین کی ثالثی سے سعودی عرب اور ایران تعلقات بحال کرنے پر تیار ہو گئے ہیں. چونکہ آپ کا تاریخ پر گہرا مطالعہ ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ تعلقات مثالی نوعیت کے ہوں گے یا بس سفارتی اور رسمی؟ دیکھیں گروتھ جو ہے وہ جاتے مثلا دیکھو ترکوں کا اور عربوں کا ایک پرابلم ہے, اس طرح عربوں کا اور ایرانینز کا ایک بہت شدید قسم کا پرابلم ہے. لیکن چونکہ دنیا ایک تاش کے پتوں کی گڈی ہے جو ری شفل ہونے جا رہی ہے, بلکہ ری شفلنگ شروع ہو گئی ہے. اب چائنا, رشیا کو اس طرح کے اور جو توڑ کر کے ایک نیا بلاک, اینٹا امریکہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کو چیلنج کرتا ہوا, چونکہ بہرحال ابھی تک سپر پاور امریکہ ہے اور یہ ابھی پائپ لائن میں ہے چائنا, تو یہ جوڑ توڑ اس طرح کا ہوگا, اس کے بعد بھی ہوگا. اور یہ رشیا چائنا یہ جو ارینجمنٹ ہوا ہے, لیکن اس میں میرے لیے یہ اچھی خبر ہے, بہت اچھی خبر ہے. لیکن اس میں میرے لیے نا ایک تکلیف کا, ایک اذیت کا پہلو ہے کہ دو اسلامی ملکوں کے درمیان, اندازہ لگاؤ یہ بڑی باریک بات ہے, ان کے پاس وہ ویژن نہیں تھا, ان کے پاس وہ ڈیپتھ نہیں تھی, ان کے پاس وہ گریس نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پہ اپنے معاملات حل کر سکتے. ایک سیکولر ملک کو مہربانی ان کی, وجوہات ان کی اپنی ہیں, فری لنچ کوئی نہیں ہوتا, ان کے اپنے مفادات, یہ ایک اسٹریٹجی ہے اور خاص طور پہ اس خطے کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے. اس میں ہمارے ساتھ ایک مہربانی کا پہلو نکلا. لیکن جب یہ میں نے خبر پڑھی تو میں مسلسل یہ سوچتا رہا تھا کہ دو مسلمان ملک اور تگڑے جن کی ہسٹری ہے, عربز نے دنیا میں ڈنکے بجائے ہیں, ایرانین سپر پاور رہے ہیں, لیکن دو مسلمان ملک افسوس ہیں خود اس قابل نہیں تھے کہ مل بیٹھ کے اپنے مسائل ریزالو کر سکتے, اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں. یہ تکلیف دہ بات ہے. اللہ کرے آؤٹ گرو کر جائیں, اس فیس سے مسلمان نکل آئے. دوستیاں دشمنیاں بھولو, بات سنو, کہندے وہ پتہ نہیں کیا لڑن مرن نو کی تے نہیں, کھان پین نو وکھو وقت لڑن مرن نو کٹھے. پورے عالم اسلام کے خلاف ہو, تم اپنی لے کے بیٹھے ہو چھوٹی چھوٹی رنجشیں سازشیں. یہ جو اس وقت آل سعود ہیں, ان کے بٹکے کو پنجرے میں بند کر کے کیچ کر کے لے جایا گیا تھا. آیا صوفیہ استنبول, وہاں جا کے گردن اڑائی گئی تھی آٹومنس کے زمانے سے. وہ ترکوں کے ساتھ ایک ہے معاملہ, لیکن بس کرو یار, قومیں ہیں, مسلمان ہو گیا. آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کر دی, درگزر, یہ وہ صدیاں بیت گئیں, چند ایک مسائل ہیں, بیٹھ کے ان پہ بات کر لو. راندہ درگاہ بننے سے بہتر ہے کہ اپنے پرادے سامنے کو تھوڑی بہت اپنی مچھ نیوی کر لو. ادروائز دنیا نے آپ کو ٹھکروں میں رکھا ہوا ہے. اتنی بڑی طاقت ہے, مسلمان اگر اکٹھا ہو جائے اور ان کی ڈائریکشن بھی تبدیل ہو, جو میں ہمیشہ ایم بی ایس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ ہی از ٹرائنگ ٹو چینج دی انٹائر ڈائریکشن. اللہ کرے, ورنہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. جی ٹھیک ہے صاحب, خوبصورت تجزیہ دیا ہے آپ نے. مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, ایک خبر کے مطابق لکی مروت میں دعوت ولیمہ کے بجائے غریبوں میں راشن تقسیم کیا گیا. 600 نداروں میں آٹا, گھی, چینی اور چاولوں کے پیکٹ تقسیم کیے گئے. سبحان اللہ یار, جن لوگوں نے یہ کیا ہے اللہ پاک ان کو اجر دے, ان کی اولادوں کو سکھی رکھے, ان کو خوش رکھے. دیکھو اگر اس طرح کرنا شروع کرتے ہیں, ہر بندہ اپنی اوقات بساط کے مطابق, جو کم کر سکتا ہے وہ کم کرے, جو بہت کم کر سکتا ہے وہ بہت کم کرے, جو زیادہ کر سکتا ہے وہ زیادہ کرے. کوئی اس کی کوئی کمپلشن نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یار میں اگر اتنا سا کروں گا اس سے کیا فرق پڑنا ہے. بھائی نہیں, آپ کرو. یہی سوچ کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, دل برے نہیں ہیں. تو اگر یہ رویہ عام ہو جائے, پہلے بھی ہم نے اس پہ شادیوں والے مسئلے ایک ماتم کیا تھا, تو آپ یقین کرو کم از کم فاقہ کسی کے گھر میں نہ ہو اور بچی کسی کی نہ بن بیائی نہ رہے. اپنا
چند قریبی لوگوں کو یار انوائٹ کرو چھچوروں کی طرح، شودوں کی طرح لے کے کارڈ شروع ہو جاتے ہیں. جس بندہ جسے کہتا ہے نا جس بندے کی کوئی اس کے پیچھے 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 فون یہ وہ عجیب و غریب چھچور پن کی آخری انتہا ہے. میں اپنے قریبی لوگوں کو جن سے آپ کو پتہ ہے کہ دل سے دعا نکلے گی آپ کی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے، ان کو مدعو کرو. باقی سارا بجٹ بڑا رکھو اپنے محروم بھائی بہنوں بچیوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اس پہ خرچ کرو. آپ کو زیادہ سکھ سکون ملے گا. یہ چھچور پن 2-4 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہے اللہ معاف کرے. پتہ نہیں پھٹکار پڑی ہوئی ہے. سادہ ترین بات سمجھ نہیں آ رہی. جان چھڑاؤ اپنی ان بدعتوں سے. ہمارے ہاں ہم نے سیکھا نہیں اپنی عبادات سے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو آپ دیکھو، سمجھ نہیں آتی مجھے کس دل سے کون. یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، حاجی صاحب پکڑے گئے، اتنا بڑا یہاں شامی کباب لگایا ہوا تھا، ٹوپا پہنا ہوا تھا، افطاری کرا رہے تھے، پکڑے گئے. کیا یوٹیلیٹی سٹور سے چینی ان کے سٹاف سے مل کے چوری کرائی. تو یہ ہم پنکچول نہیں ہیں. حالانکہ نماز اتنا زبردست اور حسین پیکج ہے، اکیلی نماز سمجھ کے پڑھ لینا بندہ تو مسلمانوں کی حالت بدل جائے. پنکچولیٹی نہیں. حالانکہ اللہ پاک کا نام لینے کے لیے تو دن رات پڑا، جب دل کرے کر لو، لیکن نہیں، پابندی اوقات سے کھانا تھا، وہ نہیں، ادھر دھیان نہیں جاتا. لیکن بہرحال یہ بہت خوبصورت بات ہے. میری ساری دعائیں اس خاندان کے لیے، اس کے بچوں کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. یقیناً اس طرح کی سوچ معاشرے میں عام ہونی چاہیے. صاحب رمضان کا آپ نے تذکرہ کیا تو لاہور سے آصف محمود کی خبر کے مطابق رمضان کا چاند دیکھنے والی کمیٹی کے لیے مینیو میں دم پخت چاول، بیف پلاؤ، چکن ٹکا بوٹی، سیخ کباب اور دیگر بہت سی اشیاء کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے گئے. لیکن عوامی رد عمل کے بعد نگران خیبر پختونخوا حکومت نے یہ ٹینڈر واپس لے لیا. ٹینڈر ہی نہیں واپس لینا چاہیے تھا، ان کی ٹنڈیں کھڑکانی چاہیے تھی. میں 1 meal a day، ایوری بڈی نوز، میرے سارے جانے والے، ایک کھانا پورے دن میں. یہ مینیو سن کے تو میرے جیسے بندے کو بھی بھوک لگ گئی. کوئی شرم حیا نہیں. دم پخت، میں مزہ لے رہا ہوں بول بول کے. بیف پلاؤ، چکن ٹکا بوٹی، سیخ کباب، کوئی شرم حیا نہیں. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوائے پیٹوں کے ہے ہی کچھ نہیں. یہ معدے ہیں چلتے پھرتے. ایک خاص طرح کا گیٹ اپ ہے، خاص طرح کا حلیہ ہے، معدے کو ٹانگیں لگی ہوئی ہیں. ختم. وہ ٹھسا رہتا ہے ہر وقت، پتہ نہیں کہاں پھینکتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ملک کا حال دیکھو. بندہ اس طرح اور ٹینڈر دے رہے ہیں، کمال دیکھو. اب یہ کنسن میں کر لیں گے، باز نہیں آنا انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو 3 افطاریاں کرتے ہیں. میں ٹیکنیکلی میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کسی دوست سے کہ یار کیسے ہم سے تو ایک نہیں ہوتی. میں اور بات کر رہا تھا بیسیکلی کہ آپ بھگتا کیسے لیتے ہو. وہ پہلے چلے گئے پہلی افطاری پہ، پہلے وہاں سے کوئی ایک آدھ پکوڑا کھایا، رستے میں گیا ادھر وہ کھانا شروع ہو گیا تو وہ کھایا، تیسرے پہ جا کے باقاعدہ کھانا کھایا. اس طرح کر کے 3-4 پبلک ریلیشننگ ہے. ہم نے ہر چیز کو نا پبلک ریلیشننگ کا ذریعہ بنا دیا. کھوکھلی دوستیاں، جھوٹی جفیاں، منافقانہ مسافے اور غلیظ مان کے پورا معاشرہ سب جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بھی جانتے ہیں. لیکن نہیں، مل کے شکار شکور کرنے ہوتے ہیں انہوں نے چھوٹے موٹے. وہ یہ کرتے ہیں. یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یورز، چاہے بدبو ہی آ رہی ہو. منافقانہ کا اندازہ لگاؤ یار کن حالات میں کس قسم کا مینیو ہے. چلیں ٹھیک ہے. حسن صاحب اگلی خبر بڑی الارمنگ ہے. پاسپورٹ درخواستوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. کیا پاکستانی حالات سے تنگ آ کر بیرون ملک جا رہے ہیں؟ یار دیکھو، ہجرت کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ پہ اپنی زمین تنگ کر دی جائے، اگر بھوک ننگ، روزگار، بے روزگاری یہ سارا عام ہو جائے تو کیا کرے گا کوئی. لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس ملک کو 2 قسم کے لوگ چھوڑتے ہیں. ایک وہ
جن کو یہ ملک دے کچھ نہیں سکتا، چونکہ نظام غیر منصفانہ ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کی ضرورت کے لیے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن پورے کی پوری دنیا ایک بندے کی ہوس کے لیے ناکافی ہے. ادروائز دیر از انف فار ایوری بڈیز نیڈ، بٹ دس ہول ورلڈ از ناٹ انف فار ون مینز گریڈ. ایک جن کے حصے کا رزق کھایا جاتا ہے، اور جو اس ملک کو لوٹتے ہیں عوام کے حصے کا رزق کھاتے ہیں، وہ اس لیے باہر چلے جاتے ہیں کہ یار ہم نے اس کو اتنا کھوکھلا کر دیا، پتہ نہیں اس ملک کا مستقبل ہے بھی کہ نہیں. یہاں ایک دو گھر رکھ چھوڑو، ماڑی موٹی حاضری یہاں پڑی رہے، اگر یہ ملک رہ گیا تو ٹھیک ہے. ادروائز 90% لوگوں کے اثاثے حرام کھانے والوں کے بیرون ملک ہے، اور پلاننگ ہو جاتی ہے. اچھا پھر ایک تیسری کلاس ہے، وہ ہم جیسے دھوبی کے کتے. میں کسی کے بارے میں نہیں، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. میرا حال دیکھو، میں ماں باپ کی قبریں اور یہ کیمپس کی نہر، میں اس کے کنارے 5 سال رہا. میرا ایک دوست ہے سلود رانی، وہ کہا کرتا ہے یار یہ نہر تو ہماری پسلیوں کے درمیان سے بہتی ہے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اپنے بچوں کو کہہ دیا ہے کہ یار اب ماشاءاللہ تم لوگ پریکٹیکل لائف میں انٹری کے قریب ہو، تو تم نہ میرے جیسا کوئی رومانس نہ پالنا. تیسرے ہم جیسے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. باقی جو کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے چھوڑتے ہیں میجورٹی، باقی رج کی وجہ، بدہضمی کی وجہ سے ڈالر سنبھالے نہیں جاتے. یہاں کیا کریں گے؟ یہ کہانی ہے اس ملک کی، اور اب یہ بڑھتی جا رہی ہے، ایکسلریٹ ہو رہا ہے یہ پروسیس. آئی نو دیٹ. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حسن صاحب 2 چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کا تبصرہ چاہوں گی. ڈالر میں ادائیگی کرنے والے بغیر قرآن اندازی حج ادا کر سکیں گے. دوسری، 1 سال قبل 50,000 کمانے والے کی تنخواہ 15,700 روپے کم ہو گئی ہے، یعنی کہ 34,300 روپے رہ گئی ہے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، میں نے تو یہاں تک کہا ہے، علامتی طور پہ کہا ہے میں نے، کہ اسٹیٹ بینک کے خلاف فراڈ کا مقدمہ کراؤ. کہ بھائی 5,000 لکھا ہوا ہے نوٹ کے اوپر، 2 سال پہلے 5,000 میں اتنا سامان آتا تھا، آج اس سے آدھا آ رہا ہے، تو 5 کا کچھ کرو. اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے، اس کو بیچ رہے ہو تم. میں نے تو یہاں تک آپ ہی کے پروگرام میں کہا ہے. اچھا اس میں ایک اور خوبصورتی دیکھو، ڈالر کی اسٹرینتھ دیکھو ذرا، سبحان اللہ. کہ مطلب ڈالر الٹیمیٹلی وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو یہ لاٹری شاٹری، پتہ لاٹری کیا، وہ پتہ نہیں وہ ہوتا کیا ہے، اسکیم ہوتی ہے جن کے قرآن اچھا جو ڈالر دے، ہاں نہیں ہاں جو قرآن اندازی جو ڈالر میں دے گا، قرآن اندازی نہیں ہے. ڈالر کی اسٹرینتھ دیکھو. اور دوسرا، میں عالموں سے، اپنے پیارے عالموں سے فتویٰ چاہتا ہوں، میں ان کی رائے چاہتا ہوں کہ ڈالروں کے عوض یہ چھوٹ دینا، یہ کوئی ریاستی قسم کی رشوت تو نہیں ہے. دیکھو دل آپ کا بھی کرتا ہے حج کرنے کو، میرا بھی کرتا ہے. آپ ڈالرز دے سکتے ہو، میں چاہے قبر کنارے ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن یو آر ینگ، آپ ڈالر دے سکتے ہو، آپ چلے جاؤ، آپ کو کرے کی ضرورت نہیں. میں چونکہ پاک روپیز، سبحان اللہ، وہ ڈالر ہے، یہ کیا ہے، پاک روپی، یعنی یہ اتنا ناپاک ہو گیا ہے کہ یہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے حج کے لیے. تو میں خیر یہ اور طرح کا کام ہے. میں اپنے علماء حضرات سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو مجھے ایجوکیٹ کرے کہ یہ کوئی ریاستی رشوت تو نہیں ہے کہ جو ڈالر دے دے تمہارے منہ میں وہ حج پہ چلا جائے، اس کی عمر چاہے 30 برس ہو. ایک بڈھا جو افورڈ نہیں کر سکتا، جس کے پاس وقت بھی کم ہے، وہ چونکہ نہیں دے سکتا تمہیں ڈالرز، اس کو آگے ڈال دو اور وہ اگلے حج سے پہلے پہلے اللہ کو ویسے ہی پیارا ہو جائے. سبحان اللہ ہے. اچھا حالات کیا ہیں؟ دودھ مانگنے پر اپنے دونوں بچوں کے گلے گھونٹ کے خودکشی کر لی.
یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. کیا جھنڈے تلے ہم ایک ہیں. بلاول بھی ایک ہے، زرداری صاحب بھی، اور نواز شریف بھی، اور یہ بندہ. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے جس نے دودھ مانگنے پہ دونوں بچوں کا گلا گھونٹ کے خودکشی کر لی، وہ بھی، اور ایون فیلڈ میں بیٹھا ہوا نواز شریف بھی. اس پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں. اس سے بڑا فراڈ ممکن ہے. ہمارا تو شاعر بھی گپیں مارنے سے باز نہیں آتا. ایسی شاعری بیہودہ کی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا، جس کے امکانات سالوں بعد، صدیوں بعد بھی دکھائی نہیں دے رہے. وہ بھی خواب بیچ بوجھ کے فارغ ہو گئے. کبھی ادھیڑنے بیٹھ جاؤں گا تو رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیسی گپ. ملی ترانے آئندہ اگلے پروگرام کے لیے نا پلیز جی 10 پاپولر جسے لوٹا کھسوٹا گیا اسے کہتے ہیں. ساتھ ہی سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، اور خدا کا خوف کرو. یہ صرف ملی نغمے رکھنے سے نہیں آباد ہوتی دھرتیاں، ان کو سینچنا پڑتا ہے. چلو ساری زمین کھودیں اور اس میں اپنے دل بو دیں، کریں سیراب اس کو آرزوؤں کے پسینے سے، کہ اس بے رنگ جینے سے نہ میں خوش ہوں نہ تم خوش ہو. نواز شریف بہت خوش ہے. واہ واہ، آگے چلو. بہت خوب. ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں. تحریک قتل کیس میں سردار عبدالرحمان کھیتران کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. یہ وہی ہوا جو آپ نے کہا تھا. ہاں دیکھیں، ایک کالی زبان ہے ماشاء اللہ. میں حیران ہوں. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جتنے دن یہ کھیتران صاحب کوئی تھانے شانے میں رہے ہوں گے، ان کی زندگیاں عذاب میں ہوں گی. رات کو ایک ٹانگ سچو دباتا ہوگا، ایک کوئی اس کا منشی محرر یا کوئی پتہ نہیں ڈی ایس پی دباتا ہو. اگر وہاں ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا، ان کے پہنچنے سے پہلے لگ گیا ہوگا جا کے وہاں کسی کو کہو تھوڑا سا کرے دے. یہی کہانیاں نکلے گی. جو چور کی سزا میری. اس ملک میں یہی ہوتا ہے. عوام اور انصاف کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا بات سنو، تمہارا پروسیجر ہی اتنا گھٹیا اور تھرڈ کلاس ہے. آج بھی چھٹیاں چلتی ہیں بھی گرمیوں کی. میں سن کے حیران رہی. تو گورے کو تو گرمی لگتی تھی، ہم تو یہاں کی جم پالا کتنی کی لگتی ہے، اور اب تو اے سی بھی آ گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں انصاف اگر ملتا بھی ہو تو خرید کون سکتا ہے؟ اچھا وکیل تو بہت مہنگا ہے. مجھے بتاؤ، ہماری عدلیہ اگر اعلیٰ ترین عدلیہ بھی بن جائے، عوام کو انصاف نہیں ملے گا. چونکہ مہنگا وکیل مہنگا اس لیے ہوتا ہے، وہ کالے کو سفید اور سفید کو کالا ثابت کر سکتا ہے. ادروائز کیا جو بہت مہنگے وکیل ہیں ان کے سینگ ہیں، پیچھے دم لگی ہوئی ہے؟ نہیں. وہ اسی لیے وہ ممکن کو ناممکن، ناممکن کو ممکن، اس کے کئی مطلب ہیں، وہ کر کے دکھا سکتے ہیں. غریب آدمی سوچ سکتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا. اور جہاں انصاف نہیں، وہاں پھر ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب، اب آخری خبر پہ چلتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیے ہیں. قاضی صاحب نے، مجھے نہیں پتا ان کا فیملی کا ہوگا، حق ادا کر دیا ہے اپنے جسٹس ہونے کا، اور انہوں نے رضا کارانہ طور پہ میرا خیال ہے کیے ہیں ڈکلیئر. تو اس ملک میں جس کے پاس اقتدار اختیار ہو، اس میں ساتھ ہی ساتھ غیرت اور دیانت بھی ہونی چاہیے. اور دیانت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ والنٹیرلی، رضا کارانہ طور پہ اثاثے سب کے سامنے لے آئے. اگر نہیں لاتا کوئی، اس کا مطلب ہے وہ چور ہے. بالکل سمپل. قاضی صاحب نے جو کیا ان کے شایان شان ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے. حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.